आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है और अब तक के नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप को बरतरी हासिल है। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लाहौर से आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार रऊफ अता ने 558 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि उनके मदे मुकाबिल हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार ने 484 वोट हासिल किए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां रऊफ अता ने खैबर पख्तूनख्वा से क्लीन स्वीप किया है। हामिद खान मुखालिफ ग्रुप की जीत ने वाज़े कर दिया है कि वकला तहरीक चलाने के मूड में नहीं है, या कम अज कम हामिद खान वकला को कायल करने में नाकाम रहे हैं। इसी तरह आसमा जहांगीर ग्रुप की जीत ये भी वाज़े कर रही है कि वकला 26वीं आईनी तरमीम की हद तक ऑन बोर्ड जरूर हैं। ऐसी सूरत हाल में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने की तजवीज ज़ेर गौर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का बिल जुमे को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल पहले ही पेश कर चुके हैं और बिल की मंजूरी के लिए कौमी असेंबली के इजलास में जुमे तक तौसी कर दी गई है। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक असेंबली इजलास आज खत्म हो जाना था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दी थी। हुकूमत के इस इकदाम को सुप्रीम कोर्ट में ताकत का बैलेंस और तवाजुन बदलने की कोशिश करार दिया गया था। इससे कबल जुलाई में ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की एडहॉक जजेस की तौर पर तैनाती की मंजूरी दी थी। चीफ जस्टिस ने एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए थे, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम शामिल थे। ताहम जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली थी। ऑपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ ये रहा था कि मखसूस नशिस्तों के फैसले को मुतासिर करने के लिए एडहॉक जज लगाए गए और ये एतराज़ भी उठाया गया कि उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपने हम ख्याल जजों को एडहॉक जज लगाकर कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। इन चारों मुमकिन एडहॉक जजों ने काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में उनका साथ दिया था। हैरान कुन बात यह है कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में 60 जजेस की असामियां हैं, जबकि 36 जजेस तैनात हैं। 24 जजेस की असामियां एज वी स्पीक खाली हैं। सिंध हाई कोर्ट में कुल जजेस की तादाद 40 है, जबकि इस वक्त 29 जजेस काम कर रहे हैं, यानी कि 11 जजेस को तैनात करना है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की कुल तादाद 15 है, जबकि 4 असामियां खाली हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में कुल जजेस की तादाद 30 है, लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक 14 जजेस काम कर रहे हैं, यानी कि पेशावर हाई कोर्ट को 16 जजेस की कमी का सामना है। मगर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आला अदालत के जजेस की तादाद बढ़ाना है। दिलचस्प अमर यह है कि 33 करोड़ आबादी के मुल्क अमरीका की आला अदालत में फ़कत 9 जजेस हैं, जबकि ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 80,000 है। जबकि 1.5 अरब आबादी के मुल्क भारत में आला अदालत के जजेस की तादाद 33 है और बरतानिया में जजेस की तादाद 12 है। और हम 24 करोड़ आबादी के मुल्क में हैं कि जहां आला अदालत में 60,000 मुकदमात ज़ेर इल्तिमा हैं और 17 जज साहिबान मौजूद हैं। जजेस की तादाद में इजाफा ज़रूरी है या फिर कारकर्दगी और एफिशिएंसी बढ़ाने की गुंजाइश ज़्यादा है? ये सवाल अपनी जगह अहम है, मगर अहम नुक्ता यह है कि हुकूमत की नीयत एक बार फिर चैलेंज हो रही है। एक बार फिर अदालत में मौजूद तवाज़ुन को बिगाड़ना मकसूद है। ये सवाल उठ रहा है हुकूमत की जानिब से। बज़ाहिर पार्लियामेंट की बालादस्ती और अदालती निज़ाम की मुनासिब दुरुस्तगी के लिए 26वीं तरमीम को इंतहाई जल्दबाजी में मंजूर कर लिया गया, हत्ता कि वोट देने वालों को भी नहीं मालूम आईनी पैकेज में मौजूद जज साहिबान की सीनियरिटी का तयन कैसे होगा। एक जज की अदम दस्तयाबी की सूरत में मजीद किस दायरा-कार पर अमल किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचेस के कयाम का अमल शुरू हो चुका है। आईनी बेंचेस के कयाम के लिए जुडिशल कमीशन में बज़ाहिर हुकूमत की अक्सरियत नजर आ रही है, ताहम देखना होगा कि सीनियर जजेस को साथ लेकर आगे बढ़ा जाता है या कसरत राय से फैसले किए जाते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं कि आईनी बेंचेस में सीनियर तरीन जजेस तैनात होने चाहिए। सीनियरिटी का तयन कैसे होगा? जस्टिस याया तीसरे नंबर के सीनियर जज थे, क्या सीनियरिटी को सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के बाद काउंट किया जाएगा? These are all questions which remain unanswered. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस कायम करने का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया गया है। आर्टिकल 175A में की गई आईनी तरमीम के मुताबिक जुडिशल कमीशन के चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस कमीशन के रुकन होंगे, लेकिन जब ऑफ द रिकॉर्ड
ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بات کرتے ہیں تو وہ ادھر کسی سوابدید کا ذکر کرتے ہیں. آج تعین کریں گے یہ سوابدید کیسی ہے اور کیوں کر ہے. یہاں بھی معاملہ سینیورٹی کے تعین کا بھی ہے, جبکہ حکومت سگنل دے چکی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو آئینی بینچز میں بیٹھنے سے خود ہی معذرت کر لینی چاہیے. سینیورٹی کے معیار کو جسٹس امین الدین تک محدود رکھنے کی توقع یہاں بھی کی جا رہی ہے. اگر آئینی معاملات میں مہارت رکھنے والے 2 سینئر ترین ججز آئینی بینچز میں شامل نہیں ہوں گے تو پھر اس پر سوال تو اٹھیں گے. اور اگر مرضی کے ججز لانے کی کوشش کی گئی اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت ایک بار پھر کوشش کی گئی کہ 3 رکنی کمیٹی کو 5 میں تبدیل کر دیا جائے تو ایک بار پھر نیت پر سوال اٹھیں گے. بات کریں گے, ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فاروق ایچ نائک صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ بیرسٹر صلاح الدین بھی موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. فاروق ایچ نائک صاحب, آپ سے آغاز کرتی ہوں. پہل یہ فرمائی دیجیے گا کہ جو یہ کنفیوژن اپنی جگہ موجود ہے اور آف دا ریکارڈ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ نہیں ایک سوابدید کا ذکر ہو رہا ہے, 26ویں آئینی ترمیم کے تحت فاروق ایچ نائک صاحب آئینی بینچز کے قیام کا عمل شروع تو ہو چکا ہے, تاہم یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سینئر ججز کو کا فیصلہ اب یہ کس طرح ہوگا, کون کرے گا, یا کثرت رائے سے فیصلے کیے جائیں گے. جو بات ہو رہی ہے چیف جسٹس موجود ہیں اس جوڈیشل کمیشن کے اندر, باقی دیگر ججز کون ہوں گے آپ کے مطابق؟ دیکھیں نا, یہ تو بڑا لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے اور اس کے بعد جے سی پی کے اندر جو سینئر ججز ہیں وہی ہوں گے نا, کیا کہتے ہیں, جن کو نامینیٹ کیا جائے گا. دیکھیں یہ سٹارٹ ہوگی, دیکھیں جسٹس یحییٰ افریدی ان کے ہیڈ ہوں گے. اب یہ جسٹس یحییٰ افریدی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو نامینیٹ کرتے ہیں ٹو بیکم دا ممبر آف دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. یہ پارلیمان نہیں کرے گی, میں بڑا کلیئرلی بتا دوں. جو بھی ممبر ججز کی جو نامینیز ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے نامینیٹ. میں بیرسٹر صلاح الدین صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. فاروق ایچ نائک صاحب کہہ رہے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نامینیٹ کریں گے جوڈیشل کمیشن کے ججز کو, جبکہ جو قانون بنا ہے اس کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے موسٹ سینئر جج آف دا کانسٹیٹیوشنل 3 موسٹ سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ ادر دین چیف جسٹس. تو سینئر موسٹ ہیں فاروق ایچ نائک صاحب, اور ہمیں اور بھی نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوابدید ہے یحییٰ افریدی صاحب کی. کیا کہیں گے؟ نہیں, میں تو نہیں سمجھتا کہ قانون میں اس قسم کی کوئی بھی گنجائش ہے. جو آئین کا جو آرٹیکل ہے جہاں سینئر موسٹ لکھا ہوا ہے تو سینئر موسٹ مینز جو نمبر 2 پہ منصور علی شاہ صاحب, نمبر 3 پہ منیب اختر صاحب. تو میں نہیں سمجھتا اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام ہے. جہاں چیف جسٹس کو ثوابدید دی جاتی ہے تو وہاں تو سیدھا سیدھا لکھا جاتا ہے کہ the چیف جسٹس may nominate a member of the Supreme Court. جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر میں جو کمیٹی میں جب آئینی جب وہ پریزیڈینشیل آرڈیننس آئی تھی تو اس میں لکھا تھا ایک لکھا تھا سینئر موسٹ اور دوسرا لکھا تھا a third judge to be nominated by the chief justice. تو یہاں تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے, یہاں تو لکھا ہے واضح طور پہ سینئر موسٹ. تو دیٹ مینس the number 2 and the number 3 and number 4. ویری انٹرسٹنگ. سو ہولڈ آن فار اے سیکنڈ. فاروق ایچ نائک صاحب پہلے بتائیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوابدید ہے, وہ جسٹس یحییٰ افریدی اپنی خود تعین کریں گے کن ججز کو لانا ہے. کیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو, اب یہ بھی میں پیپلز پارٹی کا موقف چاہتی ہوں, آئینی بینچز میں بیٹھنے سے معذرت کر لینی چاہیے جس طرح نون لیگ چاہ رہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جو بھی ججز کنٹروورشل ہو جائے, چاہے وہ ایک پارٹی کی طرف ان کی لیننگ ہو جائے یا دوسری پارٹی کی طرف لیننگ ہو جائے, تو وہ ذرا ایک تاثر اچھا نہیں جاتا. اس لیے کیا کہتے ہیں ان ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچز میں آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جن کے اوپر کوئی کیا کہتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتا, ایک پارٹی یہ نہیں کہہ کہ یہ دوسری پارٹی کا کیا کہتے ہیں طرفداری کرتا ہے, یا دوسری پارٹی یہ نہیں کہ یہ پہلی پارٹی کی طرفداری کرتا ہے. ایک تاثر جو پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے, اور سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی اینڈ آنر کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ڈویژن ختم ہونا چاہیے. یہ پریزمپشن اور یہ جو تاثر پیدا ہو رہا ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہوگا عوام کے اوپر جو لٹیگنٹ ہے اس کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اور یہ بہت ضروری ہے. میں تمام کے ججز سے میری استدعا ہوگی کہ وہ ان چیزوں سے بالا تر ہو کے اب کہتے فیصلہ کرے, اور یہ نظر نہ آئے کہ وہ کسی بھی پارٹی کی طرف ان کا رجحان ہے. فاروق ایچ نائک صاحب, اگر آپ کہہ رہے ہیں جو کنٹروورشل ہیں اس کا تعین کون کرے گا, کیونکہ کنٹروورشل تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کو نون لیگ ٹھہرا چکی ہے, اب آپ کی باتوں سے بھی یہی لگ رہا ہے. اور اگر آئینی معاملات میں مہارت رکھنے والے 2 سینئر ترین ججز آئینی بینچز میں شامل نہیں ہوں گے تو پھر سر اس پر سوال تو اٹھیں گے اگر مرضی کے ججز. جی بات یہ ہے کہ
آپ دیکھیں نا تمام دیکھیں نا آل ججز آر ایکول. خالی جو چیف جسٹس ہوتا ہے از دا فرسٹ امنگ دا ایکول. چیف جسٹس کے پاس وہی پاور ہے کہ تو تمام ججز کے پاس پاور ہے. جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوئے, جسٹس منیب اختر ہوئے, کے پاس بھی وہی پاور ہے جو جسٹس مظہر کے پاس پاور ہے, یا ملک شہزاد کے پاس, جسٹس ملک شہزاد کے پاس پاور ہے جو ابھی نئے آئے ہیں. مگر ان کی پاور جوڈیشل پاور سیم ہے. اور سپریم کورٹ کے آنے کا مطلب ہے کہ وہ قابل ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن کو بھی جانتے ہیں اور باقی کرمنل, سول اور ٹیکس میٹرز کو بھی جانتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ فرسٹ ٹو آر دا اونلی کیا کہتے ہیں نوز دا کانسٹیٹیوشن, تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط تاثر ہوگا. چیف جسٹس جو ہوتے ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹو کام کرنا پڑتا ہے along with the judicial work. This is the only difference between a chief justice and a judge of the Supreme Court. بہت بہت شکریہ فاروق ایچ نائک صاحب. بیرسٹر صلاح الدین صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے, ابھی الیکشن کے ریزلٹس بھی سامنے آ رہے ہیں ہمارے. آسما جہانگیر ایک مزاحمت اور ریزسٹنس کا استعارہ تھیں ہمیشہ, اور ان کے نام کا گروپ آسما جہانگیر گروپ الیکشن جیت گیا ہے, جبکہ جو اس وقت مزاحمت اور ریزسٹنس دکھا رہا ہے وہ گروپ تو حامد خان کا ہے جو ہار گیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس شفٹ کو؟ جی میں تو نہیں سمجھتا کہ آج کی صورتحال میں جو کچھ یہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو یہ چینجز لائے گئے ہیں جس سے عدلیہ کی آزادی سلب کی گئی ہے, میں نہیں سمجھتا کسی صورت میں بھی آسما جہانگیر صاحبہ جو ہم سب کے لیے ایک آئیکن تھیں کہ وہ ان ترامیم کی کو سپورٹ کرتی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت ان کو اپوز کر رہی ہوتی. اور اب آپ کو لگ رہا ہے کہ وکلا تحریک متاثر ہوگی جو آسما جہانگیر گروپ جیت گیا ہے اور حامد خان کا گروپ ہار گیا ہے, جو ممکنہ وکلا تحریک آپ لوگ چاہ رہے تھے نکالنا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آبویسلی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا ایک رول تو ہوتا ہے کسی بھی موومنٹ میں, مگر جو موومنٹ کسی پرنسپل پہ مبنی ہو, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹیمپرری الیکٹورل ریزلٹ سے اس پہ کوئی لانگ ٹرم ایفیکٹ آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ ایک اصول پہ مبنی ہے تو وہ موومنٹ چلتی رہے گی. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہے. وقفہ لیں گے, بات کریں گے سردار لطیف کھوسہ سے. کیا بشریٰ بی بی جو ان کی کلائنٹ بھی رہ چکی ہیں سیاسی فہم رکھتی ہیں, کیا سیاست میں عملی طور پر متحرک ہونے جا رہی ہیں؟ اسٹے ود اس. سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی رہائی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں قیام, ڈیل کی افواہوں سمیت کئی کہانیاں گردش میں. رہائی کے پیچھے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے کردار کے چرچے, محتاط لہجوں میں اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کے اعتراف بھی, نومبر میں خان صاحب کے رہا ہونے کے انکشافات بھی, بشریٰ بی بی کی سیاست میں انٹری کی چہمگوئیاں بھی, اور آج ہی پشاور ہائی کورٹ سے یہ آرڈر بھی کہ بشریٰ بی بی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے. توشہ خانہ 2 کیس میں بشریٰ بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر فرد جرم بھی ٹل گئی, اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے جیل سہولیات واپس لینے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا. خوش تو ہے کہ جس کی پردہ داری ہے, اور پردوں کے پیچھے چلنے والی اس کہانی کا کلائمیکس ابھی باقی ہے. دی نیوز کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ انصار عباسی کی خبر کے مطابق بشریٰ بی بی کی رہائی میں علی امین گنڈاپور نے کردار ادا کیا, اور علی امین گنڈاپور کو یہ بھی معلوم تھا کہ بشریٰ بی بی کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جن لوگوں نے بشریٰ بی بی کی رہائی کا بتایا, انہیں علی امین گنڈاپور نے کوئی یقین دہانی کرائی یا نہیں کرائی, اس حوالے سے ذرائع خاموش ہیں. تحریک انصاف کے پارٹی ذرائع یہ تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ پارٹی میں عمران خان, بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈاپور کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ بشریٰ بی بی کو کن شرائط پر اور کیوں رہا کیا گیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کسی پس پردہ داستان کی نشاندہی کرتے ہوئے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کارروائی نہیں. اسی طرح گنڈاپور کی چالیں, پہلے بھڑکے مارنا, دھمکیاں دینا, پھر جلسے جلوسوں سے غائب ہونا, اور پھر نمودار ہونا, آنیا جانیا اب پنجاب کو خیرآباد کہہ کر بیگم صاحبہ کا پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی اینیکسی میں ڈیرے ڈالنا پس پردہ داستان کی نشاندہی ہے. یہ دونوں شخصیتیں کسی نورا کشتی کی اور معافی تلافی کی خبر دیتی ہیں, اور یہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا. سب مل کر ورکروں کو پاگل بنا رہے ہیں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ انڈر ہینڈ کسی واردات کے اشارے مل رہے ہیں.
کہ یہ سارا کچھ فرنٹیئر میں کیوں ہو رہا ہے. بیگم صاحبہ بھی جو ہیں وہ فرنٹیئر میں چلی گئی ہیں. کس طرف یہ اشارے مل رہے ہیں؟ کوئی تو انڈر ہینڈ کوئی واردات تو نہیں ہو رہی؟ ٹویٹر پہ بھی، فیس بک پہ بھی، ہر جگہ یہ کوئی ڈیل ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. دیکھیں وہ یہاں پہ ان کا گھر ہے، یہاں پہ گھر پہ رہتے ہیں، اشار کیوں چلی گئی ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان تو بنتا ہے نا. وفاقی وزیر دفاع کے سوالات اہم ہیں، لیکن کل ہی ہمارے ہی پروگرام میں تحریک انصاف تھنک ٹینک کے سربراہ اور ترجمان رؤوف حسن نے انکشاف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی خواہش سے بات کہیں آگے نکل گئی ہے، جن سے آپ کی بہت خواہش ہے بات کرنے کی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ابھی بھی خواہش ہے نا، میں نے کہا پوچھ لوں، ابھی بھی خواہش ہے نا. خواہش کی اسٹیج سے بہت آگے جا چکی ہوئی ہے. مطلب ہمارا کانٹیکٹ تو ان کے ساتھ ہے نا. اب اسٹیبلشڈ کانٹیکٹ ہے. مطلب لازمی بات ہے جی، اگر آپ نے صوبے کی حکومت چلانی ہے تو رابطہ تو رہنا ہے. وہ رابطہ تو پہلے بھی تھا سر، وہ رابطہ پہلے بھی تھا، شاید اس قسم کا نہیں تھا، اتنا نہیں تھا جتنا کہ اب ہے رابطہ. اس میں ڈیفینیٹلی ایک ڈے ٹو ڈے انٹریکشن ہے، وہ چلتا ہے تو رابطہ. اور آج ہی تحریک انصاف کے وائس پریزیڈنٹ لطیف کھوسا نے انکشاف کیا ہے کہ نومبر میں عمران خان جیل سے رہا ہو جائیں گے. جس طرح ڈونلڈ لو کے کہنے پر عمران خان کو اقتدار سے نکال دیا گیا، یہ بھی بعید نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد سب کچھ سوئنگ ہو جائے گا. بڑا دعویٰ ہے. آج ہی تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری شیخ وقاص اکرم نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خدشات لاحق ہیں. تحریک انصاف کی لیگل ٹیم انہیں اڈیالہ جیل سے نکال کر خیبر پختونخوا لانے کی کوشش کرے گی. خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. اڈیالہ جو پنجاب میں ہے اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی جو گفتگو ہے کہ خان صاحب کو اگر ایسی کو پریسیڈنٹس موجود ہے تو ہم نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ اس کو ایکسپلور کریں کہ خان صاحب کو کے پی لایا جا سکے. تو ہم یہ اس کو ضرور ایکسپلور کریں گے کہ خان صاحب کو جو ہے ان حالات کے تحت اور ان خدشات کے تحت جو ہے وہ یہاں پہ لایا جائے. عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ اور برطانوی اراکین پارلیمنٹ بھی تشویش میں مبتلا ہیں، اور میاں جاوید لطیف بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بیرونی پریشر ہے. کروٹ لیتے ان حالات میں میاں نواز شریف کی لنڈن روانگی ان شبہات کو گہرا کرنے کے لیے کافی ہے. تحریک انصاف کو عدالتی ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. بشرا بی بی کو رہائی کے بعد آج پشاور ہائی کورٹ نے کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے. دوران سماعت وکیل بشرا بی بی نے عدالت سے استدعا کی کہ بشرا بی بی کے خلاف چاروں صوبوں میں مقدمات درج ہیں، لیکن تفصیل معلوم نہیں. عدالت مقدمات کی تفصیل فراہم کر کے بشرا بی بی کو گرفتار نہ کرے. جسٹس شکیل احمد نے استفسار کیا کہ میرا خیال ہے خیبر پختونخوا میں بشرا بی بی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوگا. اس پر بشرا بی بی کے وکیل نے عرض کیا کہ جی اس لیے تو وہ یہاں آئی ہیں. اور اس موقع پر جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہاں کوئی کیس نہیں تو کیا ہم حفاظتی ضمانت دے سکتے ہیں، جس کے بعد عدالت نے حفاظتی ضمانت دیتے ہوئے نیب اور ایف آئی اے سمیت تمام اداروں سے مقدمات کی تفصیل طلب کر لی. عدالتی حکم کے بعد بشرا بی بی نے راہداری ضمانت کی درخواست واپس لے لی. حفاظتی ضمانت ملنے کے بعد اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی پشاور کی بجائے اسلام آباد میں رہائش پذیر ہوں گی اور عمران خان سے بھی ملاقات کریں گی. اسی طرح اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کمرہ عدالت میں پیش ہوئے، مگر بشرا بی بی کی حاضری کی استثناء کی درخواست دائر کی گئی. ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کی کہ ضمانت ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ ملزم عدالت میں پیش نہ ہو. تاہم عدالت نے استثناء کی درخواست منظور اور فرد جرم کی کارروائی مؤخر کرتے ہوئے عمران خان کو 31 اکتوبر تک وکلا مقرر کرنے کا آخری موقع دے دیا ہے. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان سے جیل سہولیات واپس لینے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی. شعیب شاہین نے عدالت سے عرض کی کہ عمران خان سے جیل میں بی کلاس کی سہولیات واپس لے لی گئی ہیں اور بغیر کسی وجہ کے سہولیات واپس لے لی گئیں. یہ عدالتی احکامات اور بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے. بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری قانون، ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 31 اکتوبر تک جواب طلب کر لیا. اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب پروسیکیوٹر نے ریکارڈ دیکھنے کے لیے 2 ہفتے کا وقت مانگ لیا ہے، تو عدالت نے 10 دن دیتے ہوئے 7 نومبر تک سماعت ملتوی کر دی. ناظرین، اس کیس میں بھی آخری گواہ پر جرا جاری ہے. مقدمات میں قدرے ریلیف کے ساتھ ساتھ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ختم ہونے کے بعد آج عمران خان کی فیملی سے پہلی ملاقات ہوئی. ملاقات کرنے والوں میں علیمہ خان، عظما خان، نورین خان اور قاسم نیازی شامل تھے، اور اس ملاقات میں زیر سماعت مقدمات کے علاوہ سیاسی معاملات پر بھی گفتگو کی گئی. عمران خان سے ملاقات کے لیے آج وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل حکام سے جواب طلب کر لیا. جسٹس ارباب محمد طاہر نے جیل حکام سے جواب طلب کرتے ہوئے حکم جاری کیا کہ جیل کا مجاز افسر 31 اکتوبر کو عدالت کے سامنے پیش ہو. بشرا بی بی کی رہائی میں کردار اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوشاں علی امین گنڈاپور نے رات کو ویڈیو بیان میں ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو کوئی شکایت ہوئی تو پورے پاکستان کو بند کر دیں گے.
یہ فیڈرل حکومت اور یہ پنجاب حکومت. میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں, اگر اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی اس بارے میں کہ خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی سختی کی گئی یا خان صاحب کے کھانے کے بارے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی شکایت آئی, تو دن تو آپ ایسے اپنے گن رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے دن گن رہے ہیں. تو میں پوری قوم کو مخاطب ہوں کہ آپ تیار رہیں پورے پاکستان کو بند کرنے کا. ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اور کس طریقے سے پورے پاکستان کو بند کر کے انشاءاللہ اس حکومت سے جان چھڑانی ہے. ڈی چوک کے بعد اگلا جو ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے وہ صرف ایک ہے اور آپ کو ہیلی کاپٹر بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں. کھوسہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا کہ جماعت کے اندر بیگمات اور بہنوں کا جو کردار ہے اس کے اوپر بڑی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں, یہاں تک کہ حکومت وقت کو وزیر دفاع کو بھی اس حوالے سے نہ صرف تشویش ہے بلکہ پردے کے پیچھے کچھ چل رہا ہے. یہ ان کو یہ وثوق سے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. آپ وکالت بھی کر چکے ہیں بشرا بی بی کی, کوئی سیاسی عزائم رکھتی ہیں؟ دیکھیں میں نے تو خان صاحب کو کہا تھا کہ ویسے تو خان صاحب نومبر میں انشاءاللہ باہر آ رہے ہیں, لیکن میں نے تو کہا تھا جب تک آپ پابا سلاسل ہیں تو بہتر ہے کہ آپ یا بشرا بی بی کو اپنا فوکل پرسن یا سپوکس پرسن بنا دیں یا پھر علیمہ بی بی کو بنا دیں, کیونکہ یہ بڑی کنفیوژن سی کریٹ ہو جاتی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کچھ کہہ دیتے ہیں, آپ کے جو ہے باقی اصحاب جو ہیں وہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں, تو وہ کچھ کنفیوژن سی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ کس چیز کو راجہ سلمان اکرم صاحب کو کریں یا وہ جو ہے حسن اس کو کریں اپنا ان کو اسد قیصر کو کریں یا عمر ایوب کو کریں یا جو ہے مروت صاحب کو کریں, کس کی بات جو ہے وہ کریں. تو باہر کیف میں نے تو کہا تھا, لیکن خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ وہ موروثی سیاست کے جو ہے وہ حق میں نہیں ہیں اور ان کا یہ بڑا واضح ایک قسم کا بیانیہ اور ہے, تو وہ انہوں نے اس پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دی میری بات پہ. لیکن کہ یہ تاریخ ہماری بتاتی ہے کہ مشکل اوقات میں نصرت بھٹو بھی سامنے آئیں, کلثوم نواز بھی سامنے آئیں, اللہ دونوں کو جنت نصیب کرے. حتیٰ کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی جی ٹی روڈ کے اوپر اپنے والد کے ہمراہ کھڑے ہو کر اپنی سیاسی پہچان کاو آؤٹ کی. سو یہ کہنا آؤٹ آف کیا وہ بالکل اس کے اوپر بات کرنے سے ہی انکاری ہیں یا کہیں لچک دکھا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو وہ باہر آ جاتے ہیں تو کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جاتا ہے, اور یہ تو کبھی امکان ہے, بلکہ میرا سیاسی تجزیہ کہہ لیں یا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہ وہ نومبر میں آ رہے ہیں باہر. سو وہ ہم نے مشکل وقت جو ہے وہ گزر گیا, جنہوں نے جو منہ میں آتا تھا کہہ دیا. اور چونکہ ایک بہت بڑی جماعت ہے تو بڑی وائبرنٹ ہے, اور اس میں جو ہے یہ چونکہ ڈبز بھی ہوتے ہیں ہر پارٹی میں, ہاکس بھی ہوتے ہیں, تو جہاں تک تعلق ہے یہ کہہ دینا کہ کوئی فارورڈ بلاک یا کوئی ایسا اختلاف, قطعاً اختلاف یا فارورڈ بلاک کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے. اختلاف کی تو آپ خود بھی دلیل دے سکتے ہیں سر. آپ نے وکالت کی بشرا بی بی اور آپ کی ایک آڈیو لیک بھی منظر عام پر آئی, اس میں عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے بھی تبصرہ کیا گیا, جس کے بعد دیکھا گیا کہ علیمہ خان ان کو سائیڈ لائن بھی کر دیا گیا. اب جب کہ بشرا بی بی باہر آ گئی ہیں, ان کا کردار تو بڑھتا ہوا دکھائی دے گا, تلخیاں تو ہیں. ہاں وہ علیمہ بی بی وہ بھی باہر آ گئی ہیں, ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے, دونوں بہنوں کی بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بشرا بی بی کو جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ سیاسی بصیرت بھی رکھتی ہیں, وہ تہجد گزار بھی ہیں, اور وہ جو ہے ان کو اندر کوئی روحانی ٹچ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں میرے جو تجربہ ہوا ہے پچھلے جتنی بھی انٹریکشنز ان کے ساتھ ہوئی ہیں, جیل میں ہوئی ہیں یا بنی گالہ میں ہوئی ہیں, میں نے تو ان کو بہت پختہ سیاسی جو ہے ذہن کا مالک پایا ہے. تو میرے نظر میں تو اگر ان کو فوکل پرسن یا ان کو جو ہے وہ بنا دیا جائے اسپوکس پرسن تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پرسنلی یہ میری ذاتی رائے ہے, لیکن باہر کا فیصلہ خان صاحب نے اپنا تعین کرنا ہے جو وہ کریں, مگر ایسا کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. اور آپ بار بار جو یہ بات کہتے ہیں کہ نومبر میں باہر آ جائیں گے, آپ کی خواہش ہے, خبر ہے, کیونکہ آپ اس کو ڈونلڈ نو نے چلتا کیا, ڈونلڈ ٹرمپ آتا کرے گا, باہر آتا کرے گا. سر یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو نیریٹو آپ بلڈ کر رہے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ سے لے کے امریکاز فیوریٹ بلو آئیڈ بوائے, امریکاز ایجنٹ کا لقب اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ تو ہرگز اگر باہر آ بھی گئے کسی ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے, دس از جسٹ the wrong path to tread.
دیکھیں مہر یہ بالکل ایسا نہیں ہے جو آپ اس کو ٹوسٹ دے رہے ہیں. ویسے تو ٹوسٹ اور سوئنگ ووٹس اور سوئنگ سٹیٹس تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں چل ہی رہا ہے الیکشن کی اصطلاح میں, لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہماری اسٹیبلشمنٹ سوئنگ مارتی ہے اور کس طرح سے ماشاءاللہ ہماری جو ریاستی ادارے ہیں وہ کس طرح سے بدقسمتی سے امریکہ کی خواہشات کی ترجمانی کرتے ہوئے یہاں ہماری سیاست کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں. یہ بھی کسی سے چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. اور بالکل ڈونلڈ لو ہی کے کہنے پر جو ہے عمران خان کو وہ بھی غلط تھا. اگر اینڈ آئی کیپ اسٹریسنگ, اگر ڈونلڈ لو کے کہنے پر اگر نکالا گیا تو وہ بھی غلط تھا, اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر سیاسی ریلیف دی جائے گی تو وہ بھی غلط ہوگا. نہیں دیکھیں, صرف ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل کرنا ہے, ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے, اس لیے کہ پولیٹیکل کیپٹل جو ہے حکومت کا زیرو ہو چکا ہے. مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی ہو, یہ ذرا بغیر ڈالوں کے, بغیر گارڈ کے, بغیر پولیس کے, گڈ طالبان بیڈ طالبان, گڈ امریکن پریشر بیڈ امریکن پریشر, نہیں وہ تو پھر دیکھیں حکومت کے تبدیل ہونے سے, ڈیموکریٹک اور ریپبلکن کے تبدیل ہونے سے آپ کو پتہ ہی ہے کس کی کیا لین ہے. کچھ لوگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ پر زیادہ انحصار کرتے ہیں, امریکہ والے دیکھیں مور کمفرٹیبل. یہی دعویٰ تھا نا آپ کے لیڈر کا کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. I agree 100%. There is no good pressure and no bad pressure. 100%. نا بٹ دس از اے فیکٹ کہ ہمیں جو ہے عمران خان کو رخصت اسی کی بنا پر, اسی کی حکم پر, بھٹو کو پھانسی جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ یہ بند کر دو ایٹم بام بنانا, ورنہ ادروائز ویل میک این ایگزامپل آؤٹ آف یو. تو یہ تو آپ اکنامک ہٹ مین ذرا کتاب پڑھ لیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ امریکہ کس طرح سے آپ کی جو ہے ریجیم بدلتا ہے. پڑھی ہوئی ہے تو پھر آپ کو پتا ہوگا امریکہ کس طرح سے انٹرفیئر کرتا ہے. آپ لوگوں کے تو تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں. کل رؤف حسن صاحب ہمیں کہہ کر گئے کہ خواہش سے آگے کی بات ہے, اب تو تگڑے تعلقات ہو گئے ہیں, بہت پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں. حتیٰ کہ اب گنڈا پور صاحب کا کردار جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے. تو میرا مطلب ہے یہ بدمست ہاتھی والا بیانیہ تو شاید پولیٹکلی آپ لوگوں کو سوٹ کر رہا ہے, مگر یو اسکویزنگ ایز مچ ایز یو کین بیہائنڈ کلوز ڈورز. یہ بالکل غلط ہے. میں تو ان کا وکیل رہا. دیکھیں 9 مہینے کے بعد بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی ہے, اور شرمناک وہ کیس جو تھا آخری جس میں ان کو سزا کی گئی تھی عدت والے کیس میں آخری تھا, جب اس سے بریت ہوئی تو ان کو جو ہے بجائے اس کے کہ ریلیز کرتے ان کو یہ تیسرا جو ہے توشہ خانہ کیس میں ان کو جو ہے پھر اندر کر دیا, اور 9 مہینے کے بعد بیل ہوئی ہے جس کیس میں بنتا ہی نہیں ہے. اور اس لیے قواش ہو جائے گا کہ بابا اگر 10 چیزیں ریکور ہوئی ہیں تو کیا آپ 10 کیسز علیحدہ کریں گے؟ 130 آئٹمز کا چارج فریم ہوا تھا توشہ خانہ نمبر 2 کے کیس میں, اس میں سزا ہوئی, اس میں جو ہے سسپینڈ ہو گئی ہائی کورٹ سے. پھر تیسرا یہ کہاں سے آ گیا؟ گھڑیوں کا بی بی سے کیا تعلق تھا؟ پھر بھی 9 مہینے کے بعد ہائی کورٹ نے بیل لیے. تو اس میں تو جو کوئی ڈیل والی بات یا کوئی اچھا مجھے سر ایک بات بتائیے گا, آج آپ کے 550 کے قریب ورکر بھی کیا اسلام آباد کی دہشت گردی عدالت میں پیش کیے گئے ہیں جو مختلف تھانوں میں موجود تھے, ڈی چوک کے اوپر جو تھے؟ اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہوئے گی ضرور بتائیے گا. اور پھر وہ بار کے الیکشنز بڑی اہمیت ایک دم اختیار کر چکے ہیں, اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گی. دیکھیں باہر کے الیکشنز میں جتنا حکومت نے پیسہ لگایا ہے وہی کام کیا ہے جو 8 فروری جو ہے 2024 کو کیا تھا. یہ ان کے لیے اہم تھا. انفارچونیٹلی انہوں نے پوری کی پوری اسٹیٹ مشینری اس میں جھونکی, اور ماشاءاللہ وزیر قانون جو ابھی تک پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں, حالانکہ جب آپ وزارت لیتے ہو, میں خود رہا ہوں, آٹومیٹکلی آپ کا لائسنس سسپینڈ ہو جاتا ہے. مینز آپ تو سر لائر کمیونٹی کو ڈائریکٹلی انڈائٹ کر رہے ہیں نا کہ سب نے پیسے لیے ہیں. ہاں تو نہیں ڈائریکٹلی انڈائٹ نہیں کر رہا ہوں. یہ ہماری ماشاءاللہ جو اس وقت حکومتی اکابرین ہے جس کی لیڈ جو ہے لا منسٹر کر رہا ہے, اور دوسرے میرے شاگرد جو ہیں حسن بون صاحب کر رہے ہیں, یہ ماشاءاللہ ان کے بہت فرٹائل ہے ذہن اس معاملے میں, اور وہ جتنا ان کی ڈسپوزل پر ساری مشینری اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ ان کے ڈسپوزل پر ہے کمپلیٹلی. تو اس لیے انہوں نے جو کچھ اس عمل کے ساتھ کیا ہے, لیکن پھر بھی ہم نے وہ جا رہا ہے, ابھی کاؤنٹ میں جا رہا ہے. سیکٹری ہمارا بہت لیڈ کے ساتھ جیت رہا ہے, ہمارے باقی کے ممبرز بھی کافی سارے جیت رہے ہیں. پریزیڈنٹ پر
تھوڑا ووٹوں کا فرق ہے اور وہ وہی فرق ہے جو انہوں نے مگر سر یہ کافی چیزوں کو مختلف بھی کر دیتا ہے. ناٹ گوئنگ انٹو دا ڈیبیٹ, ادھر حامد خان کا گروپ ہار گیا, اب آپ اس گروپ پر تکیہ کیے بیٹھے تھے کہ یہ جیتے گا اور پھر آپ ایک بھرپور وکلا تحریک چلائیں گے, تو ایسی صورت میں اب آپ کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ تحریک ابھی بھی چلانا چاہیں گے؟ دیکھیں اب بھی 100% ہی چلے گی, آپ دیکھیں, کیونکہ جو وکیل ہے ماشاءاللہ اور ہمارا ینگسٹر جو ہے وہ 100% ہی عمران کے ساتھ ہے. دیکھیں اسکول والے بھی عمران کے ساتھ ہیں, کالج والے بھی عمران کے ساتھ ہیں, جو نیا انٹرنٹ ہے لاء میں وہ بھی عمران کے ساتھ ہے, جو ینگ لائر ہے وہ بھی سارا عمران کے ساتھ ہے. آپ کا 70% جو ہے یوتھ جو ہے وہ ساری عمران کے ساتھ ہے. سو اس لیے عمران خان از اے ہوپ فار دیم, ہی از این انسپریشن فار دیم. اس لیے یہ کہاں تک روک سکیں گے اور کب تک روکیں گے یہ اس گروتھ کو؟ مجھے یاد ہے جب میں الیکشن لڑ رہا تھا جہاں سے میں MNA بنا ہوں, تو اتنے بچے جو ہے وہ جو نعرے مار رہے تھے. آپ اگر مگر کھوسا صاحب 2007 میں تو وکلا تحریک چلی تھی اور اس وقت ججز کا مسئلہ تھا. اب ججز تو ترمیم کو مان چکے ہیں, کیسے چلائیں گے, کیا نعرہ لگائیں گے؟ نہیں, ججز کیا مان چکے ہیں؟ دیکھیں ججز تو اب آئین کے تابع ہیں, لیکن آئین کی ہم نے جو ہے 30 جج بیٹھے ہیں نا, سوری اب فل کورٹ بیٹھی ہے نا آج. اچھی بات ہے, خوش آئند بات ہے. آج اخباروں میں آیا ہوا ہے, اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی ویڈیو لنک پر ان کے ساتھ ایگزیکٹلی سر, افتخار چودھری نے تو ایک ڈکٹیٹر کو نہ کر دی تھی استعفیٰ دینے سے, یہاں کسی جج نے نہ کی ہے. کوئی استعفیٰ دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی پریس کانفرنس سنی ہے انڈیا کے طرز پہ؟ ہم توقع کر دیکھیں جہاں تک تعلق ہے افریدی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب, ایک ہی چیمبر تھا ان کا, ایک ہی چیمبر تھا ان کا. بہت زیادہ پیار محبت کا رشتہ آپس میں ہے, اور اثر من اللہ یہ تینوں کا جوائنٹ چیمبر ہوتا تھا, اور ہیومن رائٹس بھی یہ ایکٹیوسٹ ہیں. مجھے یا افریدی صاحب پر جو ہے کبھی امید ہے کہ وہ یہ بہت مایوس ہوں گے حکومت والے, لیکن بات اصول کی ہے. بات اصول کی یہ ہے کہ اصولوں کے اوپر ہی تو آپ لوگ خود بٹے پڑے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا سر, تب کی بار ہم نے دیکھا تھا کہ ججز تحریک میں جنرل کیانی اور جنرل مشرف کی بھی لڑائی اپنے تئیں چل رہی تھی. آپ کے لیڈرز ہی آپس میں لڑ بیٹھے ہیں, پیسے کی ریل پیل شروع ہو گئی ہے, اپنے لوگ کٹے جا رہے ہیں. ادھر ایک ترمیم کے اوپر آپ نے بندوں کو ڈھونڈا نہیں ہے کہ وہ 5 کے علاوہ اور کون کون تھے, کہ دوسری ترمیم کی تیاری ہو چکی ہے. یعنی کہ مولانا صاحب تو کمر کس چکے ہیں کہ اب ایسی کی تیسی نہیں دوں گا ووٹ, یعنی کہ مزید ڈینٹ آپ لوگوں میں ہی پڑنا ہے. مہر ایک تو یہ لکھ لو کہ 27ویں ترمیم کبھی نہیں آ رہی, نہیں آ رہی. یہ تو صرف توجہ ہٹانے کے لیے ہے, چونکہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, عوام کے لیے کوئی ان کے پاس بہتری کی جو ہے اسکیم نہیں ہے, اور عوام کی جو تکالیف ہیں, عوام کی جو عزت اور وقار میں جتنی ایک تذبذب اور تسلسل سے جو ہے وہ ہو رہا ہے, تنزل ہو رہا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے پاکستان میں. آج بجلی کے بل کوئی بھی نہیں دے سک رہا ہے, آج جو ہے بچوں کو اسکولوں کی فیسیں کوئی نہیں دے سک رہا ہے, آج جو ہے ان کا بیمار ہو جائے تو دوائیوں کے لیے پیسہ نہیں ہے, آج ان کے لیے روزگار مقید بالکل مفقود ہو گیا ہے. سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے, 53%. سر مجھے بتائیے گا, کیا چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب کا بشرا بی بی کی ریلیز میں کوئی کردار تھا؟ آپ سینئر وائس صدر ہیں, آپ کا کام ہے یہ جاننا. دھیلے کا کوئی لکھ لو, دھیلے کا کوئی ان کا دخل عمل نہیں تھا اس معاملے میں. یہ ہمارا وکیلوں کا ہی تھا, اس لیے کہ جو ہائی کورٹ نے یہ بیل لی ہے وہ ان کے بڑی تسلی کرا کے پروسیکیوشن کی پوری ان کو جو تھریڈ بیئر تھریش کر کے انہوں نے کہا ہے بھائی کیس بنتا ہے تو خدا کا خوف کرو, یہ جو ہے آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے, وہ آرڈر ذرا پڑھ لیجئے گا, اس سے تو کیس بنتا ہی نہیں ہے. اور پھر یہ 9 مہینے کے بعد ہوا ہے. اور آخری سوال آپ سے سر, آخری سوال آپ سے سر, پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں بنے, جوڈیشل کمیشن JC کا حصہ بننے جا رہے ہیں, آپ کی ذاتی رائے اس حوالے سے کیا ہے, بینگ ٹاپ پولیٹیشین اینڈ سینئر لائر؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے, دیکھیں ہم نے آج تک پارلیمان اسمبلی کو نہیں مانا ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, یہ گھس بیٹھی ہیں, یہ فراڈ ہے. اب فراڈ کی بنیاد پر آپ جتنا تعمیر استوار کرو وہ جو ہے فراڈ ہی کا نتیجہ ہوتی ہے. اس کے پر ترہ یہ ہے کہ اس نے یہ جو بنائی ہے
اپنا 26ویں ترمیم آئینی کی ہے ترمیم، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے اختر مینگل اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا تھا، کس طریقے سے جے یو آئی، ان ساری باتوں سے قطع نظر آپ نانا کرتے ہاں کر بیٹھتے ہیں سر. یہ فارم 47 والی حکومت کی ہر چیز سر چھوڑ دینا اب اس بات کو. جے سی میں تو نہیں بیٹھ رہی، آپ لوگ بیٹھنے جا رہے ہیں اس پارلیمنٹ میں بھی، آپ لوگ ہی بیٹھ رہے ہیں سر. میں دیکھو تو اس لارجر ڈیبیٹ کو چھوڑ دیجئے کہ آپ ذاتی طور پہ آپ مانتے ہیں کہ اس جے سی کا حصہ بننا چاہیے. ذاتی طور پر بالکل میں کہتا ہوں، دیکھیں ہم جب عدالت میں کہتے ہیں کہ آپ کو اختیار سماعت نہیں ہے تو ہم عدالت کو وہاں دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو، ہم نے ان کو کسی جگہ پر بھی خالی میدان نہیں دینا ہے. یہ ہم نے جو ہے پارلیمانی کمیٹی میں بھی بیٹھ جاتے سر، منصور علی شاہ صاحب کے لیے ایڈوکیٹ کر لیتے. باہر تو آپ لوگوں نے سڑکیں بلاک کرنی تھی مگر الٹا ووٹ ٹیکنگ میں بیٹھ گئے جا کے. اس وقت میں اس میں 12 میں سے 8 انہوں نے حکومت کے رکھ لیے، ہم 3 ہوتے بھی تو کیا کرتے. اس کو ادھر بھی اگر آپ گنتی شروع کریں تو 13 رکنی جے سی کے اندر 7 کا پلڑا بھاری ہے حکومت کا. اچھا وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ابھی تک ان کی تجویز ہے، ابھی ہمارے پاس آنی ہے کور کمیٹی میں جس میں میں بھی ممبر ہوں، اور اس کے بعد ہماری کور کمیٹی کی جو ڈیسیشن ہوگی وہ اس کو حتمی سینکشن جو ہے عمران خان صاحب دیں گے. سو یہ فیصلہ ابھی حتمی نہیں ہوا ہے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ تو بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے، اس لیے کہ یہ بلڈوز کر رہے ہیں. یہ کوئی دلیل سے کوئی کام تو نہیں چل رہا ہے. پارلیمان میں بھی دیکھیں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں وقت ضائع کر رہا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے سننا تو ہوتا نہیں ہے. سمن بکمن عمی فاہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور یہ بلڈوز کر کے جو. ہمارے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ تحریک انصاف موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی ہے. ویری شارٹ بریک، we're going to be right back. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان آج مسلسل 7ویں کاروباری دن بھی جاری رہا اور 100 انڈیکس 650 پوائنٹس اضافے کے ساتھ ایک موقع پر تاریخ کی بلند ترین سطح 91,358 پوائنٹس تک پہنچا، مگر پھر کچھ کمی کے بعد انڈیکس 90,864 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. کاروبار کے دوران انڈیکس کے ہیوی سٹاکس یعنی کہ سیمنٹ اور توانائی سیکٹر میں تیز خریداری کا رجحان دیکھا گیا، جبکہ او جی ڈی سی ایل، پی پی ایل، این بی پی، ایم سی بی ایل، ایم ایل ایف سی مثبت زون میں رہے. ناظرین اسی طرح انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں کم مگر مسلسل گراوٹ دیکھی جا رہی ہے. جہاں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے، وہیں مارکیٹ کے کھلاڑی اس تیزی کو آئندہ زرعی پالیسی اجلاس میں شرح سود میں متوقع بڑی کمی کو قرار دیتے ہوئے یہ امید کر رہے ہیں کہ شرح سود میں ممکنہ کمی اور بہتر کارپوریٹ منافع کے باعث سرمایہ کار اس وقت بائنگ سپری پر ہیں، اور یہ تیزی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک غیر معمولی حالات یا بے یقینی کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی. اسی طرح کچھ کھلاڑیوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر سٹاک مارکیٹ اسی طرح بہیو کرتی رہی اور سیاسی منظرنامے پر کوئی بڑی تبدیلی رونما نہ ہوئی تو 100 انڈیکس 1 لاکھ کی سطح عبور کر جائے گا. جبکہ ایک مثبت خبر یہ بھی ہے کہ رواں سال کے پہلے کوارٹر کے دوران براہ راست سرمایہ کاری میں 48% اضافہ دیکھا گیا ہے. آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کے بعد پاکستان براہ راست سرمایہ کاری کے لیے ایک کوشش کر رہا ہے، اور اسی کوشش میں اب یہ پیش رفت بھی سامنے آئی ہے کہ آئی ایم ایف کو $1.2 ارب کی تیل کی مؤخر ادائیگیوں کے حوالے سے تصدیق کے بعد اب سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد دسمبر میں پاکستان کا دورہ کرے گا، اور اس دورے میں سہولت کی تفصیلات کی حتمی شکل دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے تعاون سے $10 ارب کی آئل ریفائنری کے قیام کے حوالے سے آئل ریفائننگ پالیسی بھی کابینہ کمیٹی کو ارسال کر دی گئی ہے. صحافی مہتاب حیدر کی خبر کے مطابق پاکستان سعودی عرب سے درخواست کر سکتا ہے کہ سعودی آئل سہولت کے تحت $100 ملین کا تیل ماہانہ بنیادوں پر مؤخر ادائیگیوں پر 12 ماہ کے لیے دیا جائے، جبکہ اس ادائیگی آئندہ سال کے کیلنڈر سے شروع کی جائے گی. سعودی عرب پاکستان میں مسلسل سرمایہ کاری بڑھا رہا ہے. صرف سال 2023 کے لیے پاکستان میں تقریباً 1.6 ارب سعودی ریال کی رقم رکھی، جس میں سے 1.3 ارب سعودی ریال مختلف پروجیکٹس میں لگائے گئے. سعودی سرمایہ کاری کو مزید بڑھانے کے لیے آج وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خزانہ، وزیر دفاع، وزیر نشکاری، وزیر پیٹرولیم، وزیر تجارت اور وزیر اطلاعات کے ہمراہ سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر ریاض پہنچے ہیں، کہ جہاں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے تحت 8ویں کانفرنس ہو رہی ہے. وزیر اعظم کا یہ دورہ رواں ماہ کے اوائل میں سعودی سرمایہ کاری اعلیٰ سطحی وفد کے 3 روزہ دورے کے بعد پہلا انٹریکشن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हो गई है। रियाज कॉन्फ्रेंस शिरकत के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ जुमेरात को कतर जाएंगे, जहां वो COP29 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमीर कतर की दावत पर किए जाने वाले इस दौरे में भी सरमायाकारी मौके पर बातचीत होगी। बज़ाहिर जहां हुकूमत को एक जानिब सियासी बेचैनी और अदालती चैलेंजेस का सामना है, तो दूसरी तरफ मुईशत के बुनियादी अशारिया गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बेहतर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस अपनी जगह बदस्तूर कायम है। मुल्की टैक्स आमदन में कमी का वो रुझान आज भी बरकरार है कि जो मुसलसल बढ़ रहा है। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर के लिए FBR का खालिस टैक्स हदफ 980 अरब रुपए है, जबकि पहली तिमाही का 92 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पहले ही मौजूद है। और अब अक्टूबर के 90 अरब रुपए के शॉर्टफॉल को पहले तिमाही के शॉर्टफॉल में जमा कर लिया जाए तो मजमूई शॉर्टफॉल 192 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है। FBR टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए 2 प्लान्स पर काम कर रहा है। सहाफी शहबाज राना की खबर के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म और 60 अरब इजाफी हासिल करने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया है। साथ ही इन्फोर्समेंट के जरिए कलेक्शन को बेहतर बनाया जाएगा और IMF शर्त पर ट्रैक्टर्स की खरीदो फरोख्त पर सेल्स टैक्स छूट 14% की गई, जबकि 4% की मजीद सेल्स टैक्स छूट ऑर्डिनेंस के जरिए खत्म की जाएगी। नाज़रीन, ऑर्डिनेंस के अलावा हुकूमत ने SIFC के ताउन से टैक्स निज़ाम को जदीद बनाने के लिए 10 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील दे दी है कि जो FBR के ऑपरेशंस को डिजिटाइज करके निज़ाम को बेहतर बनाएगी। हुकूमत को टैक्स आमदन में शॉर्टफॉल के साथ साथ बिजली की कीमतों में यकमुश्त 7 रुपए से जायद इजाफे के बावजूद पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा ताहाल बेकाबू है एंड दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज अनटू इटसेल्फ। गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान गर्दिशी कर्जे में तकरीबन 400 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जो इस वक्त एज वी स्पीक 2400 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जो 100 अरब मजीद इजाफे के साथ 2500 अरब रुपए से जायद होने का खदशा है। इन 2 चैलेंजेस के अलावा हुकूमत को PIA की निजकारी प्लान में भी रुकावटें देखने को मिल रही हैं। इस अमल दरामद प्लान के अंदर मुश्किलात पेश आ रही हैं। दुनिया न्यूज़ के सहाफ़ी मुदस्सिर अली राना की खबर के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए निजकारी कमीशन ने 31 अक्टूबर बिडिंग तारीख रखी, लेकिन डेडलाइन मुकम्मल होने में 2 दिन बाकी हैं। इसके बावजूद अभी तक सिर्फ एक निजी कंपनी के कंसोर्शियम ने पेशगी रकम जमा करवाई है, जबकि बाकी 5 ग्रुप्स में से किसी दीगर ग्रुप ने ताहाल पेशगी रकम जमा नहीं कराई। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक हुकूमत बेयकीनी के इंप्रेशन का खात्मा करने में कुछ हद तक कामयाब तो हुई है, लेकिन अभी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने, बराह रास्त सरमायाकारी करने में कामयाब नहीं हो पा रही और सबसे बढ़कर सियासी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पर काबू नहीं पा सक रही। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।